नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में वेलकम कहते हैं। सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले आइए हम सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में। इस प्रोग्राम में हमें सवाब कमाने के बहुत से मौके मिलते हैं, कुछ नेकियां भी सीखते हैं, मालूमात वाले सवालात और इनके जवाबात भी होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें भी सीखते हैं और फिर हम किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर चैनल के नाज़रीन, कहीं जाइएगा नहीं, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह नेकियों में इजाफा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपसे हमारे प्रोग्राम का कोई भी एपिसोड मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। शैतान को हम सारे मिलके यूं भगाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयान। जी अयान भाई, मेरा नाम अब्दुल वासित ताई है, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी आपसे पहला सवाल ये है कि मस्जिद नबवी कौन से शहर में है? मदीना शरीफ में। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आपसे अगला सवाल ये है कि अजान में सबसे पहले क्या कहा जाता है? अल्लाहु अकबर। जी माशाअल्लाह, आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल ये है कि वो कौन सा मुबारक पानी है जो मक्का शरीफ से लाया जाता है और उसे खड़े होकर पिया जाता है? आब ज़मज़म। जी आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए, गुम्बद खिज़रा कौन से शहर में है? मदीना शरीफ में। जी आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आपसे अगला सवाल ये है कि वो कौन सी नमाज है जिसमें सिर्फ 4 रकअतें होती हैं? फजर। माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया फज्र और आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है प्यारे भाई? हामिद रज़ा है। जी हामिद भाई, मेरा नाम अब्दुल वासित तारी है, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। अच्छा ये बताइए, मस्जिद नबवी कौन से शहर में है? मदीने में। जी आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए, अजान में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? अल्लाहु अकबर। जी आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन सा मुबारक पानी है जो मक्का शरीफ से लाया जाता है और उसे खड़े होकर पिया जाता है? आब ज़मज़म। जी आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए कि गुम्बद खिज़रा कौन से शहर में है? मदीना शरीफ में। जी आपने जवाब दिया कि मदीना शरीफ में और आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए, वो कौन सी नमाज है जिसमें सिर्फ 4 रकातें होती हैं? फजर। जी आपने जवाब दिया कि फ़जर की नमाज़ और आपका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? उस्मान। तो उस्मान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल वासित तारी है। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। अच्छा आपसे सवाल है कि मस्जिद नबवी कौन से शहर में है? मदीना शरीफ में। जी आपने जवाब दिया मदीना शरीफ और आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल है कि अजान में सबसे पहले क्या कहा जाता है? अल्लाहु अकबर।
جی آپ نے جواب دیا کہ اذان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال ہے کہ وہ کون سا مبارک پانی ہے جسے مکہ شریف سے لایا جاتا ہے اور اسے کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے؟ آب زمزم۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ گنبد خضرا کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ جی آپ نے جواب دیا کہ مدینہ شریف میں ہے، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ اچھا چلیے اب آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں صرف 4 رکعتیں ہیں؟ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اچھا کیسے ہوتی ہیں؟ 2 سنت 2 فرض۔ جی آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ہمیں بہت اچھے سے جوابات دیے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عاشر خان ہے۔ میرا نام حماد ہے۔ محمد اسجد حسین انصاری۔ میرا نام رافع ہے۔ جی میرا نام عبدالواسط طاری ہے، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی جی۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اذان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے جواب دیا اللہ اکبر، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ وہ کون سا مبارک پانی ہے جسے مکہ شریف سے لایا جاتا ہے اور کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے؟ آب زمزم۔ آب زمزم۔ آب زمزم۔ جی آپ نے جواب دیا آب زمزم، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ گنبد خضرا کون سے شہر میں ہے؟ گنبد خضرا مدینہ شریف میں ہے۔ گنبد خضرا مدینہ شریف میں ہے۔ گنبد خضرا مدینہ شریف میں ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے مسجد نبوی کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینے میں۔ مدینہ شریف میں۔ جی آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اذان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ اذان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا مبارک پانی ہے جو مکہ شریف سے لایا جاتا ہے اور کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے؟ آب زمزم۔ آب زمزم۔ آب زمزم۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں صرف 4 رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر۔ اچھا یہ بتائیے کیسے؟ 2 سنت 2 فرض۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ مسجد نبوی کون سے شہر میں ہے؟ مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے۔ مدینہ شریف میں ہے۔ مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے۔ جی مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اذان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے جواب دیا اللہ اکبر، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ وہ کون سا مبارک پانی ہے جو مکہ شریف سے لایا جاتا ہے اور کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے؟ آب زمزم۔ آب زمزم۔ آب زمزم۔ جی آپ نے جواب دیا آب زمزم، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ گنبد خضرا کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف۔ مدینے میں۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اذان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ وہ کون سا مبارک پانی ہے جو مکہ شریف سے لایا جاتا ہے اور اسے کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے؟ وہ مبارک پانی آب زمزم ہے۔ آب زمزم۔ آب زمزم۔ جی آپ نے کہا آب زمزم، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ گنبد خضرا کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں صرف 4 رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر۔ وہ فرض نماز فجر کے 2 سنت 2 فرض۔ فجر۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ مسجد نبوی کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف۔ جی آپ نے جواب دیا مدینہ شریف میں، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ گنبد خضرا کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف۔ جی آپ نے جواب دیا مدینہ شریف، اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اذان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے وہ کون سا مبارک پانی ہے جو مکہ شریف سے لایا جاتا ہے اور کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے؟ آب زمزم، آب زمزم، آب زمزم، جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ گنبد خضرا کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ پاک میں، مدینہ شریف، مدینہ شریف میں۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس میں صرف 4 رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر کی، فجر کی، فجر۔ جی آپ نے جواب دیا فجر کی نماز، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ مسجد نبوی کون سے شہر میں ہے؟ مدینہ میں، مدینہ شریف۔ مدینہ شریف۔ جی آپ نے جواب دیا مدینہ شریف، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس میں صرف 4 رکعتیں ہوتی ہیں؟ وہ فرض نماز فجر کی ہے، فجر کی۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں صرف 4 رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز فجر، نماز فجر، فجر۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہم نے کیے بچوں سے سوالات اور انہوں نے دیے ہمیں جوابات۔ تو اب ہم چلتے ہیں بڑوں کی طرف اور ان سے کرتے ہیں سوالات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد کاشف رضا اتاری ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے۔ نمازوں کا تحفہ کس رات نصیب ہوا تھا؟ معراج کی رات۔ جی نمازوں کا تحفہ معراج کی رات نصیب ہوا تھا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد۔ ماشاءاللہ، آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مدینہ شریف میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، آپ نے ہمیں بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کس طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے؟ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ اچھا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں پہلے اندر داخل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد وکیل عطاری۔ جی وکیل بھائی، میرا نام عبدالواسع اتاری ہے۔ میں کڈس پنتھی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے۔ جی آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ نمازوں کا تحفہ کس رات نصیب ہوا تھا؟ 27 رجب المرجب، شب معراج کے شب۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ طیبہ میں۔ جی مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے وضو کرتے وقت کس طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے؟ وضو کرتے وقت قبلہ رخ یعنی خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت مبارکہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ اچھا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کون سے پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں گھر میں داخل کرنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حافظ حسان اتاری ہے۔ میرا نام حامد رضا اتاری ہے۔ میرا نام محمد راحیل اتاری ہے۔ جی میرا نام عبدالواسع اتاری ہے۔ میں کڈس پنتھی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل کریں۔ جی بالکل اجازت ہے۔ جی بالکل پوچھیے۔ نمازوں کا تحفہ کس رات نصیب ہوا؟ معراج کی رات کو۔ نمازوں کا تحفہ شب معراج کی رات کو نصیب ہوا تھا۔ نمازوں کا تحفہ معراج النبی کی رات ملا تھا۔
جی سبحان اللہ، آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنے تھے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنے تھے۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ شریف میں مدینہ شریف میں مدینہ شریف میں جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے جو ہے وہ سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے اور اس کے بعد سلام کرنا چاہیے بلند آواز میں۔ یہ سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے پہلے۔ سیدھا پیر۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ دوسرے خلیفہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے بعد وہ خلیفہ بنے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تھے۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت امام حسین مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مدینہ شریف میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ نمازوں کا تحفہ کس رات نصیب ہوا تھا؟ معراج شریف کی رات معراج کی رات شب معراج۔ جی آپ نے جواب دیا شب معراج، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ وضو کرتے وقت کس طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنا سنت ہے۔ قبلے کی طرف۔ جی آپ نے جواب دیا قبلے کی طرف، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ میں مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ جی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا جواب یہ بھی بالکل درست ہے۔ نمازوں کا تحفہ کس رات نصیب ہوا تھا؟ نمازوں کا تحفہ معراج النبی کی رات تحفہ دیا گیا تھا حضور کو۔ معراج شریف کی رات نمازوں کا تحفہ معراج النبی کی رات کو نصیب ہوا تھا۔ ماشاء اللہ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون سے خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے تھے؟ دوسرے خلیفہ کے بعد وہ دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد بنے تھے۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ شریف میں ہوئی۔ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ مدینہ شریف میں۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ وضو کرتے وقت کس طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے؟ کعبہ شریف کی طرف۔ وضو کرتے وقت قبلہ رخ بیٹھ کر کرنا سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے۔ سیدھا۔ جی آپ نے جواب دیا سیدھا پیر پہلے داخل کرنا چاہیے، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ وضو کرتے وقت کس طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے؟ وضو کرتے وقت قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے۔ قبلے کی طرف۔ کعبہ شریف کی طرف۔ جی آپ نے جواب دیا کعبہ شریف کی طرف، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ نماز کا تحفہ کس رات نصیب ہوا تھا؟ جی یہ معراج شریف کی رات کو۔ معراج میں۔ جی آپ نے جواب دیا شب معراج، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے؟ سیدھا۔ سیدھا پاؤں۔ ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ نے ہمیں یہ جواب بھی بالکل درست دیا۔ وضو کرتے وقت کس طرف بیٹھ کر رخ کرنا سنت ہے؟ وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا سنت ہے۔ قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھنا سنت مبارک ہے۔ قبلے کی طرف۔ جی آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے۔ سیدھا پاؤں۔ سیدھا پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے۔ جی آپ نے جواب دیا سیدھا پاؤں، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ تو ہم نے کیے بڑوں سے سوالات اور انہوں نے دیے ہمیں جوابات۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنت کی بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے
بچوں، کھانا اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کھانا اگر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق کھایا جائے تو ہمارا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت بنا لیں۔ آئیے پیارے بچوں، کھانا کھانے کی کچھ سنتیں اور آداب سن لیتے ہیں تاکہ کھانا کھانے کے ساتھ ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے اور کلی بھی کر لینی چاہیے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کریں اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ تو کھانے کے وضو کا مطلب ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھ کر کھانا کھائیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں اور آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہوں، سب سے پہلے آپ کو جوتے اتار لینے چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت یعنی سکون ہے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان بھی آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ بچوں، اس بارے میں حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں گے؟ چلیں میں آپ کو پہلے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کو آج ایسی دعا بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیں تو کھانے میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہو، طبیعت خراب ہو سکتی ہو یا کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو کھانا نقصان نہیں دے گا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ تو بچوں، جب بھی کھانا کھائیں تو اپنی سائڈ سے ہی کھائیں، اس لیے کہ اپنی سائڈ چھوڑ کر دوسروں کی سائڈ سے کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں، آئیے اس بارے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں اور ایک کم عمر صحابی کا واقعہ بھی سنتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص برتن کی اسی سائڈ سے کھائے جو اس کے سامنے ہو۔ چلیں اب واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا، کبھی دوسری طرف سے اور کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھایا۔ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اس کے بعد کھانے کا طریقہ میں نے یہی اپنا لیا۔ پیارے بچوں، جب آپ کو کوئی کھانا پسند نہ آئے تو اس کھانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ نہ کہیں کہ کچا رہ گیا، مزیدار نہیں، پھیکا رہ گیا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کھانے کو برا کہنا اچھی بات نہیں۔ اگر دل کرے تو کھانا کھا لیں، ورنہ ہاتھ روک لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوتی تو کھانا کھا لیتے اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے دوسروں کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا۔ پیارے بچوں، بعض لوگوں کو دوسروں کی پرسنل لائف میں دخل اندازی یعنی انٹرفیئر کرنے کی ایسی بری عادت پڑ جاتی ہے کہ گھر ہو یا اسکول، مدرسہ ہو یا مسجد، ایروپلین ہو
بس ہو یا ٹرین، وہ اپنی اس بری عادت سے نہیں رکتے بلکہ یہ دوسروں کے معاملات میں ضرور ٹانگ اڑاتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں لوگوں کے اوپینین سنتے ہیں۔ شاید وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان کی عادت یہ پڑ جاتی ہے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس سے آپ کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے اور آپ کی جو ہے نا ایک امیج لائف کے سامنے اور دنیا کے سامنے برا ہوتا ہے۔ آپ کو اچھے الفاظ سے بتانا نہیں جاتا لوگوں کے سامنے۔ دوسروں کی پرسنل لائف میں دخل اندازی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا شریعت بھی ہماری اس سے روکتی ہے اور منع فرماتی ہے۔ دوسروں کے گھروں کے معاملات جاننے کی جستجو بھی اس طرف لے جاتی ہے۔ دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ بری عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ تو بری بات ہے، یہ جو ہے نا دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بنیاد پہ انسان کے یہ دماغ، یہ ماحول، یہ مائنڈ بنتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول میں آئیں گے تو اچھا ماحول ملے گا اور یہ حرکتوں سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ یہ شیطانی چال ہوتی ہے، اس سے آٹومیٹک انسان دور ہو جائے گا جب اس صحبت میں آئے گا۔ ذاتی کوئی معاملات ہے تو اس میں انسان کا جو یہ اخلاقی طور پہ رویہ نہ ہو کہ وہ کسی کے جو ہے ذاتی معاملات میں یا گھریلو معاملات میں جو انٹرفیئر کرے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی لوگ اپنے گربان میں جھانکیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ دوسروں کے معاملات میں گھسنے سے اچھا پہلے اپنے معاملات میں اپنے گربان میں جھانک لیں۔ بری عادت ہے، گندی عادت ہے اور اس سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کچھ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی بری عادت پڑ جاتی ہے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں اس بری عادت کے کیا کیا نقصانات یعنی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے دلوں میں عزت بھی نہیں ہوتی بلکہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ معاشرے کے سامنے آپ کو اچھے نام سے پہچانا جاتا ہے اور آپ کی امیج خراب ہوتی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں کہ آپس میں مسائل ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر دوست آپس میں دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے بے عزتی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا شخص ذہنی ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بری عادت کے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے کہ آپسی معاملات میں جو ہے وہ نا اتفاقیاں اور مس انڈرسٹینڈنگس کا پیدا ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ بہت زیادہ نقصان اس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہماری بے عزتی بھی ہو سکتی ہے اور اگلے کو برا بھی لگ سکتا ہے، اس کا دل بھی دکھ سکتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ تر تو اپنی لائف کو ہی دیکھنا چاہیے، کسی اور کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ آپ کی عزت نہیں رہتی، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کے فعل میں مبتلا شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا بھی شکار رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے بچنا بھی چاہیے، احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ جو مسلمان ایک دوسرے کے توہ میں ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں تو اول تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، نمبر دو اس کے بہت سارے مزید دل میں کج پیدا ہوتا ہے اور محبت جو ہے نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کا فتنے، فساد اور لڑائی جھگڑے کے دونوں وسائل معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ٹوڈیز میسج۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، دوسروں کے کاموں میں بے جا دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ بے فائدہ اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی کی بات، نیکی کی بات، نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا